रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 34। शहरियार का दिल कर रहा था कि वो सिसकियों से रोए, मगर किस लिए? अपनी नौजवान नस्ल कि अल्लाह की मार्फत से जाहिल होने पर या अपनी गफलत पर? वो माँ से इजाज़त लेता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया, मगर अब की बार एक नए अज़म से ख़ुद से एक अहद करते हुए कि वो अब अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करेगा, अब वो गफलत में नहीं रहेगा। शादी के दिन करीब आ रहे थे। फातिमा की टेंशन में इजाफा होता जा रहा था। क्या इस बार भी मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे? ये डर, ये खौफ उसे परेशान कर रहा था। उसने तो अपने भाई की शादी के इतने ख्वाब देखे थे। जिंदगी ऐसे मोड़ बदलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। वो अभी वुज़ू करके ही निकली थी, उन्हीं सोचों में गुम अपने दुपट्टे को सर पर लपेट रही थी कि उसकी नज़र शीशे में पड़ी। उसका रंग पहले की निस्बत पीला होता जा रहा था। वो कमज़ोर हो गई थी। एक लम्हे को उसे खुद पर तरस आया था, मगर उसने सर झटक कर आगे बढ़कर अपना कुरान उठा लिया। आज इंशाअल्लाह ताला मैं मामा से फाइनल बात करूँगी, ये सोचते हुए उसने अपना सबक निकाला ताकि आज की तिलावत कर सके। वो औज़ु बिल्लाह पढ़ते हुए बेड पर बैठ गई और कुरान खोल लिया। आज की तिलावत सूरह तौहा से शुरू हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान, बहुत मेहरबान। आपसे आपकी रहमत मांगती हूँ अल्लाह। उसने दिल में कहा, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। आयत नंबर 2। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। मुशक्क़त? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये कुरान तो दिल को राहत देता है, मगर इस पर अमल करने पर लोग ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। मगर आपने तो उसे ज़िंदगी आसान करने के लिए नाजिल किया है। हाँ, मैं जब मुशक्क़त में पड़ी, आपके कुरान ने मुझे हौसला दिया, इस मुशक्क़त से निकाला। बेशक आपकी बात हक़ है, ये कुरान आसानियाँ देने के लिए आया है। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। आयत नंबर 3। बल्कि उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता है। उसने फ़ौरन हाशिए में देखा, तज़किरा कहते ही याद दहानी को, रिमाइंडर को। किसको रिमाइंडर देता है ये कुरान? जो खशियत, खौफ रखता हो। खशियत उस खौफ को कहते हैं जो इंसान को अमल के लिए उभारता है, मोटिवेट करता है। वो खौफ जो किसी की असमत की वजह से दिल में आता है। क्या कुरान मेरे लिए रिमाइंडर है? क्या ये मुझे अमल करने पर उभारता है? उसने खुद से सवाल किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे रिमाइंडर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, ये मुझे मोटिवेट भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर। उसका दिल तशक्कुर से भर गया। तनज़्ज़लिम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावाति अला 4 आयत। उस कुरान को नाज़िल करना उसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है। उसने वहीं बैठे बैठे अपने रूम की विंडो से बाहर आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई। उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे खूबसूरत तख्लीक आसमान लगता था। कितना परफेक्ट था वो। कोई सुराख, कोई रखना, कोई सहारे के लिए पिलर मौजूद नहीं था। आँखों को भाता रंग, रात को खूबसूरती की तस्वीर। उसके बनाने वाले ने ये कुरान नाजिल किया था। वो मोहब्बत से कुरान पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती थी। इंसान कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल कर सकता है जब तक
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آنے والے کلام کے قریب نہیں ہوتا. الرحمن علی العرش استویٰ، آیت نمبر 5. جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے. یہ آیت ہمیشہ اسے حیران کر دیتی تھی. عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلیق، جو کائنات کی ہر تخلیق سے بلند ہے. اسے وہ حدیث یاد تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جیسے بیان زمین میں کوئی چھلا رنگ پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی سہومت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیاباں کا وجود ہے. سلسلہ الصحیحہ 3189. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے؟ بہت یونیک قصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے اور اندھیرے اور ویرانے میں انہیں آگ نظر آتی ہے. وہ اس طرف جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. کتنی پرفیکشن ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں. موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے اس جگہ، سردی اور اندھیرے میں فیملی سے علیحدہ ہو گیا. ہاں ہوتا ہے ایسا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چننا ہوتا ہے تو آپ کو اپنوں سے علیحدہ کر کے ایسی جگہ لا کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر انہی اندھیروں میں سے ہی روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں. انسان کو رتبے ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسے چنیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے بالکل نا امید نہیں ہوں. مجھے پتا ہے میری زندگی میں یہ اندھیرے جلد چھٹ جائیں گے. آپ مجھے بہت خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میری فیملی کو مجھ سے ملا دیں گے. نام آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی رب سے سرگوشی کی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آیت نمبر 13. اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن. سب کو نہیں چنا جاتا اس کے در کے لیے، جسے چننا ہوتا ہے اسے تو کھینچ کر لایا جاتا ہے تنہائیوں میں، خواہ وہ دور کی تنہائیاں ہوں یا ہرا کی یا اپنی ہی ساتھ کی. چناؤ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اپنے لیے چن لے. آنکھ سے آنسو نکل کر قرآن کے صفحے پر گر کر جذب ہو گیا. فَلَا يَصْدَنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. ہاں جب انسان اس راستے پر چلنے کا عہد کر لے، جب اس کی منزل عام نہ رہے، جب وہ جنتوں کی منزل کا مسافر بن جائے، تو اسے اپنی صحبت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. خود کو لوگوں کے شر سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، کہیں ان کی پیروی انسان کو حق سے نہ ہٹا دے. میں ہرگز دنیا والوں کی پیروی کر کے آپ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ورنہ میں بھٹک جاؤں گی. اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت توحید کی ذمہ داری دی گئی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ہی پیاری دعا کی تھی. قال رب اشرح لی صدری،
آیت نمبر 25، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے مجھے مددگار دے، ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اشدد بھی عذری، تو اس میں سے میری کمر کس دے، اشرکو فی امری، آیت نمبر 32، اور اسے میرا شریک کار کر دے، امری کا نسبح کا کثیر، اور ہم بکثرت تیری یاد کریں، انک کنت بنا بصیر، آیت نمبر 35، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر اسے لگا گویا یہ اسی کے لیے اتاری گئی تھی، اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیا دعا مانگنی ہے، کتنا ضروری تھا اپنے لیے اپنے گھر سے دین کے ساتھ ہی مانگنا۔ او میرے رب، واقعی ان کو سمجھانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے، آپ میرا سینہ کھول دیجئے کہ میں آسانی سے انہیں سمجھا سکوں، میری زبان میں وہ تاثیر رکھ دیں کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، وہ حق جان جائیں، وہ میری مددگار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلیز 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 مجھے میری فیملی سے مددگار دے دیں، تاکہ ہم سب مل کر آپ کی اطاعت کر سکیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جو وحی کی۔ اگلی آیات پڑھ کر اس کا یقین گویا بڑھ چکا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہوگی، ہر بار کی طرح اب کی بار بھی اس کی مدد کی جائے گی، مگر کیسے؟ کوسچن مارک کی سوالیہ نشان ابھی باقی تھا، کیا میری بھی ماما؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ زونیشا اور حیدر شادی کے دن اسٹیج پر بیٹھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت اور خوش لگ رہے تھے۔ مسز ریحان اپنے بیٹے اور بہو پر بار بار فدا ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنے چہرے کے گرد سمپل حجاب اس انداز میں لپیٹا ہوا تھا کہ بآسانی جب چاہتی اوپر کر کے نقاب کر سکتی تھی۔ اس نے نیوی بلو کلر کی میکسی پہنی تھی جو اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئی تھی، ساتھ میں اس نے کندھے پر ایک بڑی سی چادر کو فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت اس کو اپنے گرد لپیٹ سکتی تھی۔ وہ چادر سمپل اور اتنی بڑی تھی کہ اس کا مکمل سوٹ آرام سے کور ہو سکتا تھا۔ وہ بہت کانفیڈنس سے پورے حال میں سب سے مل جل رہی تھی، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ اس حجاب میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی ہے۔ وہ خوش تھی کہ وہ بھائی کی خوشی میں شریک تھی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کیسے کیسے رستے آسان کر دیے تھے۔ مسز ریحان نے خود اس کے پردے کی وجہ سے سارا سسٹم سیپریٹ کروایا تھا، مردوں کے آنے سے پہلے انفارم کرنے کا کہہ دیا گیا تھا، ویٹرز کے آنے کا ٹائم فکس تھا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو فیمیل ویٹرز کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اتنے عرصے کی مشقت کے بعد غرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر رستہ آسان کر دیا تھا۔ وہ جتنا شکر کرتی کم تھا۔ بیٹا ویٹرز آنے والے ہیں، آپ اپنا پردہ کر لینا، کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ ویٹرز نے آنے سے پہلے ریحان صاحب کو انفارم کر دیا تھا۔ انہوں نے فاطمہ کو کال کر کے کہا تھا، فاطمہ آپ نے نقاب کیوں کر لیا ہے؟ وہ جیسے ہی واش روم سے خود کو کور کر کے نکلی تو حیدر کے سسرال والیوں میں سے ایک آنٹی نے بہت حیرت سے فاطمہ کو اس حال میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جی آنٹی الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں، اب ویٹرز کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اس لیے نقاب کر لیا۔ تو بیٹا اتنے لوگوں میں انہوں نے آپ کو تھوڑی دیکھنا تھا۔ ہاں آنٹی جی وہ دیکھے نا، دیکھے اس سے کیا، اتنے لوگوں میں مجھے میرا رب دیکھتا ہے نا،
فرق تو اس سے پڑتا ہے نا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. جواباً وہ آنٹی خاموش ہو کر رہ گئی تھی. ہاں ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کیسے دیکھ رہا ہے. بات تو یہ تھی کہ پردہ کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے. میرے رب نے تو یہی دیکھنا ہے کہ میں نے اس کا حکم مانا یا نہیں. کیا صرف اپنی آسانی کی حد تک مانا کہ بس گھر سے باہر پردہ کرنا کافی سمجھا، یا ہر حال میں وفا نبھا کر دکھائی. حیدر کے سسرال والوں کی طرف سے تھوڑا بے رخی کا سامنا تو ہوا تھا، مگر مسز ریان نے بہت اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کر لیا تھا. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی چیز کو خود مشکل نہ سمجھیں. مسکراتی ہوئی خود کو کور کی ہوئی کانفیڈنس سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی. سب کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں، سرگوشیاں اس کے کانوں میں ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ پرسکون تھی، آزاد تھی لوگوں کی غلامی سے، بے نیاز اپنے رب سے گفتگو میں مگن، اپنی فیملی کو دعائیں دے رہی تھی. یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت تھی جس نے اسے اتنا مضبوط کر دیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی معصوم لڑکی آج ہر بڑی بات کو مسکرا کر اگنور کر رہی تھی. وہ اس دن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بار بار شکر ادا کر رہی تھی جب اس نے مسز ریان کو اپنے پردے پر راضی کر لیا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام والی دعا رب اشرح لی صدری مانگتی ہوئی مسز ریان کے پاس گئی تھی. مسز ریان اس وقت اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی. ماما مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. الیک سلیک اور حال حوال پوچھنے کے بعد اس نے مسز ریان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا تھا. کہو. مسز ریان کا لہجہ پہلے سے کافی نرم تھا. اس نے بہت ہمت اکٹھی کر کی. ہاں وہ کسی فرعون سے تو بات نہیں کرنے آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ اس کی اپنی ماں تھی، مسلمان تھی. دوبارہ دعا مانگ کر اس نے وہ کہہ ڈالا جو وہ کہنا چاہتی تھی. اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے باز نہیں آنا. بچپن میں بھی ایسے ہی ضد کر کے اڑ جایا کرتی تھی. اس لیے میں نے اور وہ تمہارے بابا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فاطمہ کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. کیا واقعی تمہیں قبول ہو گئی تھی کہ ہم فنکشن سیپریٹ رکھیں گے، فیمیل ویٹرز کا ارینج کر لیں گے؟ سو پلاننگ چل رہی ہے ابھی. مسز ریان نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا تھا. اتنا زور مت لگاؤ، مجھے پین شروع ہو گئی ہے. انہوں نے فاطمہ کو پیار سے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، جو فرتے جذبات میں ان کی بات سنتے سنتے زور سے دبانے لگی تھی. او ماما آئی لو یو سو مچ مچ مور. وہ آنکھوں میں نمی لی تیزی سے آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئی تھی. مسز ریان نے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا. ان کی نگاہوں کے سامنے خواب دیکھے فاطمہ کے روشن ہاتھ گھوم رہے تھے. انہوں نے پیار سے فاطمہ کے گرد اپنے بازوں کی گرفت مضبوط کر لی. اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا. اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ وأحسن الجزاء فی امان